अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसमें हम ला रहे हैं आपके लिए रमज़ान के मौजू पर आपके ही जहन से उठने वाले सवालात के जवाबात। देखना ना भूलिए रमज़ान ट्रांसमिशन विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी ज़ैन भाई शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके। अली भाई, करंट अफेयर के तौर पर रमज़ान चल रहा है, इसी से रिलेटेड मसाइल डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला आज। तो सबसे पहला सवाल अली भाई, रोज़े की जो सहरी के मुतालिक है कि हम जो हमारे लोग जो है वो अजान के वक्त जो है वो सहरी कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और अजान के एंड तक ला इलाह के ऊपर जाकर फिर वो रोज़ा बंद करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें, क्या ये सही है? देखें, इस तरह तो रोज़ा नहीं होगा जानबूझ के इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर, जबकि आपके पास डिजिटल क्लॉक्स अवेलेबल हैं और बड़ी आसानी के साथ आप सार और इफ्तार की टाइमिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जानबूझ के पहली अजान के वक्त उठना और आखिरी अजान तक खाते पीते रहना ये बिल्कुल गलत है। इस तरह तो रोज़ा नहीं होगा। वो एक कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है। सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स अगर लेट उठा है लेकिन अभी तक ख़त्म सहरी नहीं हुई, मसलन ख़त्म सहरी थी 4:30 पे और वो 4:25 पे खाना शुरू करे और इसी दौरान अजान शुरू हो जाए, तो बस जो सामने बर्तन में मौजूद है जल्दी जल्दी उससे ले ले। ये चीज़ थी जिसको लोगों ने ये बना दिया कि वो सहरी करके पहले ही फारिग हो जाते हैं और जैसे ही अजानें शुरू होती हैं पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो उनका रोज़ा तो नहीं होगा बिल्कुल। ये अबू दाऊद की हदीस उन लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रांजिशन पीरियड वाले लोगों के लिए थी। वक्ती तौर पे ऐसा कोई मामला हो जाए जबकि आप पहले से खा रहे हों तो चलें थोड़ी सी हाजत पूरी कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जी नेक्स्ट। अली भाई, क्या मस्कुलर और वेनस जो इंजेक्शन होते हैं इन दोनों से रोज़ा टूट जाता है? देखें, सही बुखारी में इब्न अब्बास का कौल है कि जिस्म में कोई चीज़ दाखिल करने से रोज़ा टूटता है, निकालने से नहीं टूटता। यानी अगर आपने ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला है या किसी ने कपिंग करवाई है या किसी को खुद ब खुद वॉमिटिंग आ गई है, तो ये चीज़ें तो रोज़ा नहीं तोड़ेंगी। रह गया जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल करना, तो उसमें फिर इख्तलाफ है कि दाखिल करने से मुराद हलक के ज़रिए चीज़ दाखिल करना है, जो हम गोश्त के अंदर टीका लगाते हैं या इसी तरीके से वेंस के अंदर लगाते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती क्योंकि इज्तिहादी मसला है। तो मैं तो इसमें ये प्रेफर करूंगा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो आप इफ्तार के बाद ही टीका लगवाएं और उसको इस लेवल तक ना लेके जाएं कि आपके लिए एक शक वाला मामला हो जाए। बेहतर है कि इसको अवॉइड करें आप, क्योंकि अगर आप मरीज हैं तो मरीज तो वैसे रोजा छोड़ भी सकता है। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक जिस्म में दाखिल करने से रोज़ा टूट जाता है और कोई चीज़ निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, तो इसमें क्या करना और खून निकलना भी इसी में शामिल होगा फिर? क्या अगर खुद ब खुद आ गई है फिर तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जानबूझ के क्या की है तो वो फिर रोजे को तोड़ देगी। अलबत्ता अगर क्या इतनी ज्यादा आई है कि आपने जो कुछ खाया था बाहर निकल गया और अब शाम तक रोजे का निभाना आपके लिए मुश्किल हो गया, तो फिर आपको इजाजत है कि आप रोजा इफ्तार कर लें और उसके बदले एक और रोजा बाद में रख लें। अली भाई, हामला या दूध पिलाने वाले जो होते हैं वो किस तरह से अपने रोज़ों की कज़ा करें जबकि उनके अंदर इस्तात भी ना हो उसके कफ़ारा अदा करने की? कुरान में तो है कि आप अगर मुसाफिर हैं या मरीज हैं तो अपना रोजा बाद के दिन के लिए मौखर कर सकते हैं, लेकिन अहादीस में जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद के अंदर, नसाई में, इब्न माजा में नबी इस्लाम ने प्रेग्नेंट यानी हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को इसी कैटेगरी में फॉल किया है कि वो भी रोजे मौखर कर सकती है, यानी बाद के दिनों में रख ले। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल बनती है, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि एक औरत प्रेग्नेंट थी और फिर अल्लाह ताला ने उसे औलाद की दौलत दी और फिर उसके दूध पिलाने में 2 साल गुजर गए और फिर वो प्रेग्नेंट हुई और यूं करते करते 7-8 साल मुसलसल गुजर गए। तो 7-8 साल के रोज़ों को रखना एक मुश्किल काम है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। तो ठीक है, फिर एक रोजे के बदले एक वक्त का खाना किसी मिस्कीन को खिला दें, आपके रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना, या कलेक्टिव भी किया जा सकता है कि 30 रोजों का आप खाना कैलकुलेट करके किसी एक गरीब फैमिली को राशन वगैरह डलवा दें तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या हैज वाली औरत
بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر پڑھ سکتی ہے تو پھر وہ رمضان کے روزوں کے دوران وہ کیا عمل کرے گی؟ نماز کو کس طرح سے ادا کرے گی؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتی نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے اور روزوں کی قضا کا حکم دیتے. یعنی عورتیں جو روزے چھوڑیں گی وہ تو قضا کریں گی، بعد میں رکھ نہیں سکتی حیض کے دنوں میں، اور نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتی، ان نمازوں کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. یعنی پھر روزے کی حالت میں کوئی ڈرامہ دیکھ سکتا ہے؟ عورتیں گھر میں دیکھتی ہیں فارغ ٹائم میں. اس کا سوال تو یوں ہونا چاہیے کہ روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ کوئی بےہودگی کے اوپر مبنی کوئی ڈرامہ دیکھ کے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ بعد میں اپنے خامدوں کے ساتھ ڈرامہ لگائے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی روحانیت کو ختم کرنے والی بات ہے. سیدھی سی بات ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں، آپ کوئی اچھی ڈاکومنٹریز ضرور دیکھیں اپنا وقت گزارنے کے لیے. اتنا کچھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے نالج کے اعتبار سے، وہ ضرور کریں. تو رمضان میں ایک مہینے کے لیے رخصت لے لیں ڈراموں سے اور کنسنٹریشن اپنی کریں قرآن کی طرف. قرآن ترجمے سے پڑھیں، ترجمے سے سنیں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں. جی نیکسٹ. علی 27ویں رات کی جو رات ہے، کیا یہ اسپیسیفکلی لیلۃ القدر سے ریلیٹ ہے؟ اس رات میں لوگ بڑی عبادات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ 21ویں رات شب قدر تھی، ایک دفعہ 27ویں بھی ہوئی. نبی الاسلام کا فرمان بخاری مسلم میں یہ ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں. ویسے تو قرآن جب نازل ہوا تھا تو ان میں سے کوئی ایک ہی رات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس رات کی سیلیبریشن کو تقسیم کر دیا آخری 5 راتوں میں. کبھی اللہ تعالیٰ اسے سیلیبریٹ کرتا ہے 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو. مقصد یہ ہے کہ طاق راتوں کو آپ نے زندہ رکھنا ہے. نبی الاسلام زندہ رکھتے تھے اور اس کا قیام کریں. اور سب سے آسان قیام یہ ہے، جو مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کا قیام ملے گا، اور جو صبح فجر بھی پڑھ لے جماعت کے ساتھ اسے پوری رات کا قیام مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی عبادت کریں، اعتکاف کی عبادت بھی اسی لیے. باقی یہ کوئی نظر نہیں آنی ہوتی کوئی چیز. وہ کہتے ہیں نہیں درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، سمندروں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. آج کے سائنٹیفک دور میں آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو گورے تو کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے، CCTV کیمرے تو سب نے لگوائے ہوئے ہیں. کبھی کوئی درخت اس طریقے سے جھکتے ہوئے نہیں کسی نے دیکھا. یہ سب فراڈ ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں بھی صبح کے وقت جا کے صحابہ کو پتا چلا، نبی الاسلام کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس رات کے بعد جو اگلی فجر ہے اس میں میرے ماتھے کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی ہے. اور وہ بائی چانس فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی، اس کی وجہ سے مسجد نبوی کی چھت ٹپک گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب نبی الاسلام نے نماز پڑھائی تو چونکہ زمین نیچے سے کچی تھی، وہ پیوڈ ہوتی تھیں اس وقت، فرش وغیرہ جو ہے وہ مٹی کے، تو وہ مٹی کا نشان آپ کے ماتھے پہ لگا. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اچھا جی آج شب قدر تھی. جو کہتے ہیں نا تلاش کرو، تلاش سے مراد یہ نہیں کہ اس رات کو ایکٹیویٹی ایسی ہو جانی ہے. تلاش سے مراد یہ کہ آپ نے ان راتوں میں بس عبادت کرنی ہے، بس دیٹس آل. جی. کسی شخص کی کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں نماز رہ جائے تو کیا نماز نہ پڑھنے سے بھی روزے پر کوئی فرق آئے گا؟ نماز الگ سے ایک عبادت ہے، روزہ ایک الگ سے عبادت ہے. ہم نے تو بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ان کو دن کے وقت گھر میں کھانا نہیں ملے گا، ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں. بہرحال جس وجہ سے بھی ہے الٹیمیٹلی آپ کا روزہ تو ادا ہو جائے گا. ترغیب دلانی چاہیے. بہرحال نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. پوری زندگی کے روزے ایک پڑھنے میں اور ایک وقت کی نماز کا ثواب ایک پڑھنے میں. نماز جیسی تو کوئی عبادت نہیں نا، یہ تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے 246، اور اس سے بڑھ کر قرآن کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. نماز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی روزہ بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا. اور جب اسے ٹائم ملے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی اسے یاد ہے وہ اپنی نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. تراویح کے حوالے سے علی بھائی بتا دیں کہ یہ 8 رکعت پڑھنا ہی چاہیے یا 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی؟ تراویح کا بنیادی مقصد تو قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے. نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے، آپ رمضان ہو یا غیر رمضان، بخاری مسلم میں آیا آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ عمومی عمل تھا، بعض اوقات 13 بھی پڑھتے تھے.
8 اس میں سے نوافل تھے جنہیں ہم تراویح کہتے ہیں رمضان کے دنوں میں، عام دنوں میں قیام اللیل، اور 3 وتر ہوا کرتے تھے۔ باقی اگر کوئی اس سے زیادہ بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، تابعین سے ثابت ہے، کیونکہ نفلی عبادت ہے، اس میں آپ بڑھا بھی سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ بعض اوقات قیام زیادہ لمبا ہو تو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اس وجہ سے رکھتے ہیں اگر کوئی زیادہ کر لیتا ہے تو جواز کی حد تک ہے۔ بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ 8 رکعت پڑھیں اور 3 وتر، اور مقصد ہے قرآن سننا۔ اور قرآن اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اسمارٹ فون میں ترجمے والا قرآن کھولیں اور عربی کے ساتھ پیرلل میں ترجمہ بھی دیکھتے جائیں تاکہ قرآن آپ کا کور ہو۔ جن مساجد کے اندر 20 تراویح ہے آپ 20 پڑھ کے ہی نکلیں تاکہ آپ کا قرآن کور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، رکھتے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل مقصد ہے قرآن کا سننا۔ تو ظاہر ہے جب آپ 20 میں قرآن کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر 20 والی مسجد میں آپ 20 پوری پڑھ کے نکلیں، ورنہ آپ 8 والی مسجد میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام سے بھی 8 سے زیادہ ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، طلق ابن علی کسی جگہ مہمان بن کے گئے اور وہاں انہوں نے قیام اللیل کرایا رمضان شریف میں، پھر وتر کی نماز بھی پڑھ لی۔ جب واپس اپنے گاؤں میں آئے تو گاؤں کے لوگ انتظار کر رہے تھے ان کا کہ حضرت آپ ہمیں قیام کروائیں، تو انہوں نے پھر دوبارہ ادھر قیام اللیل پڑھی، انہیں 8 رکعت پڑھائی، مطلب اس میں رکعت کا تو ذکر نہیں ہے لیکن چلے 8 بھی ہوں تو یہ 8 اور 8 16 تو ہو گئی۔ اور جب وتر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کو امام بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ نماز کو پھر جفت کر دے گا۔ تو میں چونکہ اپنے وتر پڑھ چکا ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وتر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کی عمومی سنت تھی صحیح مسلم میں کہ آپ وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کا ایکویلنٹ ہے، اگر کوئی شخص تہجد میں اٹھ کے پڑھے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر رات کو ہی ساتھ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اچھا علی بھائی، اسی جواب میں سے ایک سوال نکل رہا ہے کہ وہ ایسا کون سا قرآن تھا جس کو مدحم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہما کو اٹھا کر ہاتھ میں دکھایا کرتا تھا، جبکہ قرآن تو کتابی شکل میں نبی علیہ السلام کی وصال کے کئی سالوں بعد جمع کیا گیا؟ نہیں ایسا نہیں تھا۔ اچھا، وہ مدھم نہیں تھا، وہ زکوان تھا۔ زکوان، اور صحیح بخاری میں آتا ہے زکوان ایک غلام تھا جو سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا ہوا تھا اور اسی کی نقول تیار کی گئی تھی، تو موجود تھے لوگ اپنے وہ نقول تیار کرتے تھے۔ ظاہر اس وقت تو اس طرح پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، تو لوگوں کے پاس قرآن تو موجود ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں پوری وہی لکھوا کے گئے ہیں۔ وہ جو ریٹن ریکارڈ نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جگہ جمع کیا تھا، ادروائز حفاظ تو موجود تھے، تو حافظ ہو گئی اس وقت جب ایک ترتیب ہوگی۔ اگر ترتیب نہ ہو تو آپ کسی کو حافظ قرآن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو ریٹن فارم میں ہی چلائیں بجائے کرائمنگ کے اوپر چلانے کے۔ تو آج وقت نے ثابت کیا کہ یہ ایک اچھا مشورہ تھا۔ کرائمنگ بہرحال کرائمنگ ہے، اور ریٹن ریکارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے چیزیں آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن بھی حضرت جبرائیل کیا کرتے تھے، اور دورہ قرآن جو اس وقت تک قرآن نازل ہوا ہے وہ آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ریپیٹیشن کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جس سال حضور کی وفات ہونی تھی انہوں نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، تو حضور کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا، اور اسی پہ وہ رو پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی، تو اس پہ وہ مسکرا پڑی تھی۔ اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ جی نیکسٹ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ رمضان شریف کے اندر جو نوافل عبادت ہے وہ فرائض کے ایکویلنٹ ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس کی فضیلت فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ علی بھائی، رمضان اعتکاف کے حوالے سے سوال ہے، یہ جو لوگ 3 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں نفلی اعتکاف، کیا یہ بھی جائز ہے؟ 3 دن؟ 1 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنا اعتکاف ہی ہے نا، اعتکاف ہے دھرنا دینا۔ یہ یعنی پنجابی میں یا اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جانا، تو وہ آپ 1 دن کے لیے بھی کریں، وہ سنت اعتکاف۔ نبی علیہ السلام نے تو 30 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن آپ کی جو روٹین تھی وہ 10 دن کا اعتکاف تھی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے پہلے 10 روزے اعتکاف کیا، پھر حجرے سے سر نکالا باہر اور فرمایا کہ ان 10 دنوں میں مجھے نہیں دکھائے گی لیلۃ القدر، پھر اگلے 10 دن، اور پھر اس سے اگلے 10 دن اعتکاف کیا، اور پھر آپ پوری مبارک زندگی اعتکاف کرتے تھے۔ یہ وہ سنت ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ 1 سال آپ سے چھوٹ گئی تھی تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو 10 دن کا اعتکاف 3 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، 1 دن کا کریں، وہ پھر 1 دن یہ ہوگا کہ آپ نے مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے اور اگلی مغرب میں آپ نے نکلنا ہے۔
تاکہ وہ ایک دن رات پورا بن جائے. ویسے اگر مطلب مغرب کے بعد بھی داخل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رات کا کچھ حصہ بھی آپ نے مسجد میں گزار لیا تو اس میں شمار ہوگا. اچھا جو علی بھائی کیا اس کے لیے تنہائی بھی ضروری ہے یا اجتماعی طور پر بیٹھ سکتے ہیں ایک ہی؟ اجتماعی اعتکاف جو ہے نا وہ اعتکاف کی روح کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیں امہات المومنین بھی اعتکاف بیٹھتی تھی, بخاری مسلم میں ہے, ان کے بھی حجرے باقاعدہ علیحدہ بنائے جاتے تھے. یہ کنسنٹریشن والی عبادت ہے. اجتماعی اعتکاف جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ حجرہ الگ سے ہو, اور تاکہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ, پھر پردہ ہے, کپڑے چینج کرنے آپ نے. بعض لوگوں کو قمیض اتار کے صرف بنیان میں سونے کی عادت ہوتی ہے تو ایک تماشا ہی لگ جائے گا اگر آپ اجتماعی اعتکاف کے اندر ایک ایک حجرے میں آپ نے 10-10 20-20 لوگ داخل کیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وہ معاملات کو اپنا ٹیکل کر سکتے ہیں؟ تو حجرہ الگ ہی ہونا چاہیے. اگرچہ اجتماعی اعتکاف جائز ہے مجبوراً, لیکن سنت یہی ہے کہ آپ نے الگ الگ حجرہ بنانا ہے. اور مسجد کے غسل خانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سے باہر ہیں. جب اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص نہانے جاتا ہے غسل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ہاں, یہ بڑا ایک مت مشہور ہے, اضافت اسلامی والوں نے کی تھی لیکن شکر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع کر لیا. الیاس قادری صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے. فنائے مسجد, مسجد کے اندر داخل ہے. فنائے مسجد کہتے ہیں مسجد کی باؤنڈری میں جتنی جگہ بھی آتی ہیں, اس میں ٹوائلٹس بھی شامل ہے, پارکنگ ایریا بھی شامل ہے, جوتیوں والی جگہ بھی شامل ہے. وہ مسجد اس اعتبار سے تو ہے کہ مسجد کی اس باؤنڈری کے اندر آتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ظاہر آپ باتھ روم میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو خانے پہ بھی نہیں نماز پڑھیں گے, تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسجد سے باہر ہے. لیکن اسے فنائے مسجد یعنی مسجد سے ملحقہ, مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جتنی بلڈنگز ہیں وہ سب کی سب مسجد کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. وہاں پہ آپ جائیں, بغیر ضرورت کے بھی آپ نہائیں گرمی میں اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, تو کوئی اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا, آپ کا رائٹ ہے. یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ جن کپڑوں میں آپ بیٹھے ہیں انہی میں آپ نے گند مندے ہو کر تو اٹھنا ہے. اسلام تو کہتا ہے, صحیح مسلم حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ناخن بھی کاٹے ہیں آپ نے, غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں وہ بھی کر لیں, نہانا ہے نہائیں, روزانہ کپڑے چینج کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدقہ یا زکوٰۃ دینے پر ثواب ملتا تو ملتا ہی ہے, لیکن کیا کسی سے لے کر کسی غریب شخص کو دینے والے پر بھی ثواب لاگو؟ ہاں وہ ہے نا, دیکھیں قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. تو جب قرآن کے حکم پہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ آپ ایک مڈل مین بن رہے ہیں اس حوالے سے, تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. علی بھائی سحری کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, لیکن افطار کے اوپر بھی اختلاف آ جاتا ہے. کوئی وقت سے پہلے کرتا ہے, کوئی وقت آنے پر, یا کوئی نماز کے بعد جسے LCO حضرات کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی جو ٹرو موقف ہے وہ بتا دیں آپ. موقف یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے, اور آج کل گورا آپ کو بتا رہا ہے کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے, اور گورا نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, سائنس نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, وہ بتا دے گی کہ آج سن سیٹ اتنے بجے, آپ گوگل میں لکھیں, اس کو آپ فالو کریں. یہ اگلے زمانوں میں جب لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں, پہاڑوں کے پیچھے سورج چھپتا تھا, تو وہ رات کو انشور کرنے کے لیے تھوڑی سیاہی ہونے کا انتظار کرتے تھے, اس کی وجہ سے اہل تشیع ذرا لیٹ کھولتے تھے. دوسری طرف اہل حدیث اور سنیوں نے ضد کرنی شروع کی کہ جی وہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے, اس چکر میں انہوں نے بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی کھولنا شروع کر دیا. کہتے تو مانتے تو نہیں وہ, لیکن وہ نظر تو ایسے ہی آتا ہے. رمضان سے ایک دن پہلے تک ان کی اذان حنفیوں کے بعد ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اذان پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کلاک کو فالو کرنا ہے, اسلام 360 ہو, مسلم پرو ہو, یا باقی سافٹ ویئر بنے ہوئے. آج کل تو ڈیجیٹل کلاکس آ گئی ہیں, مسجد کے اندر لگی ہیں, وہ تو دنیا کے 1.5 لاکھ کے قریب شہروں کے اس میں سارے انہوں نے ٹائمنگز ڈالی ہوئی ہیں. آپ اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق کریں. اذان کوئی شرط نہیں, اذان روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, نہ روزہ بند کرنے کے لیے. اذان ہوتی ہے نماز فجر اور نماز مغرب کے لیے. ہاں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں چونکہ اناؤنسمنٹ کا ذریعہ اذان تھی, تو اس وقت اذان ہوتی تھی اسی کام کے لیے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو کھانا پینا نہ چھوڑو, وہ اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دو, کیونکہ وہ نابینا ہے, وہ اسی وقت اذان دیتے ہیں جب لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ صبح صادق ہو گئی ہے. جی. رمضان شریف میں فوت شدگان جو فوت ہوتے ہیں, کیا وہ رمضان کی برکت سے کنفرم جنتی ہوں گے؟ یعنی رمضان کے اندر کوئی فوت ہو جائے؟ ہاں وہ طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کر دی تھی نور جہان کے بارے میں. میرے بھائی رمضان کے اندر چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی کوئی مر جائے نا, اس نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا. اسلام میں بالکل یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا اور اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا. قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم
اس کی بخشش نہیں کریں گے. یہ بخشش اعمال کے اوپر ہونی ہے. یہ اس طرح کے جو ٹوٹکے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, اس طرح کے ٹوٹکوں سے کچھ نہیں ہونے کا, نہ شب جمعہ کچھ ہونے کا, نہ رمضان میں مرنے کا کچھ ہونے کا. کہتا ہے جی صاحب و کتاب ہی نہیں ہوتا. جی صاحب و کتاب نہیں ہوتا, رمضان کے بعد ہو جائے گا. صاحب تے سارے نے دینا چاہیے, یاد رکھیے اللہ کے بندے, صاحب سے کوئی بندہ آزاد نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اور قیامت کے دن تو رمضان نہیں ہونا نا, قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ہر شخص اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا, سورہ مریم میں ہے, اور اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا.